हाँ, नया एडमिशन लिया आपने? फिर ऑनलाइन सुनते थे पहले? क्या नाम है? अच्छा, जी पढ़े। पढ़े, आप पढ़े। अरबी किताब है आपके पास? कहाँ हमने छोड़ा था? बाब हो गया था मुकम्मल? ठीक है, बाब मुकम्मल हो गया था। अगला बाब है, अगला बाब क्या है? गैरुल्लाह के लिए नजर मानना शिर्क है। ये हम नजर के मुतालिक हम कुछ बात कर चुके हैं, फिर इस टॉपिक को स्किप करें। देखें, मुख्तसर सी बात यह है कि नजर इबादत है, और नजर की तारीफ क्या है? कोई नफली काम अपने ऊपर वाजिब कर लेना किसी ऐसी जात के लिए जिसकी आप ताजीम करते हैं। नजर का माना है, नजर की तारीफ है कोई ऐसा नफली काम जो आप अपने ऊपर वाजिब कर लो उस जात की खातिर, उस जात के लिए जिसकी ताजीम आपके दिल में हो। ताजीम यानी एक शर्फ, एक मकाम हो, और ये सिर्फ माबूद के लिए हो सकता है। तो चुनाचा नजर की तारीफ में ही इबादत है। ताजीम अगर गैरुल्लाह की हो, ऐसी ताजीम जिसमें माबूद और जिसमें जिल्लत, जिसमें खुशू खुजू आजिजी इंकिसारी मोहब्बत खौफ उम्मीद, ऐसी ताजीम हो, तो ये सिर्फ माबूद के लिए खास है। ये आप गैरुल्लाह के लिए ऐसी ताजीम नहीं कर सकते। हालांकि ताजीम जो है वो हम अपने वालिदैन के लिए, वालिदैन की भी इज्जत करते हैं, लेकिन उस ताजीम में जो है वो आजिजी इंकिसारी उबूदियत बंदगी अता मुतलक अतात एब्सोल्यूट सबमिशन खौफ उम्मीद तवक्कुल, ये सारी चीजें नहीं होती। तो जब ऐसी ताजीम किसी जात के लिए होती है तो वो ही माबूद होता है। सही है? ये हुआ ताजीम का माना। तो नजर वो चीज है, वो काम जो अपने ऊपर फर्ज कर लेना जो पहले फर्ज ना हो, उस जात के लिए जिसके दिल में आपकी ताजीम हो, यानी ताजीम ऐसी जो कि माबूद के लिए होती है। तो लिहाजा जब नजर इबादत है तो ये गैरुल्लाह के लिए नजर मानना शिर्क है। और नजर की हमने दो किस्में बताई थी, नजर एक मुअल्लक है, एक मुक़य्यद है। पढ़ा था हमने ये मुअल्लक और मुक़य्यद नजर पढ़ा है? अच्छा, मुअल्लक नजर वो है जो किसी काम होने या ना होने के साथ मशरूत हो। पढ़ी है ना आप लोगों ने? ठीक है। अब अकीदा जो है वो, जी आप लोगों ने पढ़ी है, पढ़ी होगी। ठीक है, तो फिर चले आगे चलते हैं, ये बाब स्किप करें। जी, बाबू मिनश्शिर्क अल इस्तिआज़तु बिगैरिल्लाह पढ़ें। वक़ौलिल्लाहि तआला वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि माइक करीब रखें। फज़ादहुम रहक़ा वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादहुम रहक़ा अन हौलता बिन्त हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन नज़ला मंज़लन फ़क़ाल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ लम यज़ुर्रुहु शैउन हत्ता यरहला मन मंज़लहु ज़ालिक। हत्ता यरहला मिन हर्फ जर है ये, मिन मंजिलिही ज़ालिक, रवाहु मुस्लिम। आगे खत्म हो गया बाब। इस्तिआज़ा, देखिए तफसीर तौहीद के बाद क्या आ रहा है बाब, अब बाब क्या आ रहे हैं ये चेक करें। बाबु तफसीर तौहीद व शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद क्या बाब आ रहे हैं? तौहीद की तफसीर क्या है, तौहीद की तफसीर क्या है? ठीक है, इस बाब में हमने जो है वो पढ़ा था
کہ توحید کی تفسیر اور توحید کی وضاحت یہ ہے کہ جس میں شرک نہ ہو، یعنی وسیلے غیر اللہ کے وسیلے نہ اختیار کیے جائیں، یہ توحید ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ ضد کے ساتھ توحید کی معرفت کی گئی ہے، یعنی توحید کیا ہے جو شرک نہیں ہے، شرک کیا ہے غیر اللہ کا وسیلہ ٹھہرانا. اسی طرح اسی باب میں توحید جو ہے وہ اس بات اور نفی تھی. اسی باب میں اطاعت میں شرک جو ہے وہ شرک ہے، تو توحید کی تفسیر کیا ہے کہ اطاعت میں بھی توحید ہو. پھر اس کا اگلا باب جو ہے وہ کیا تھا؟ چھلے داغے وغیرہ پہننا. اب یہ شرک کی تفسیر چل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی تفسیر کا انہوں نے یہ منہج اپنایا ہے کہ شرک کی معرفت کرائی ہے. شرک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شرک اسی باب میں ہمیں بتایا کہ شرک وہ ہے جو جس میں غیر اللہ کا وسیلہ ٹھہرایا جائے. پھر اگلا باب جو ہے وہ شرک وہ ہے جس میں چھلے داغے وغیرہ پہنے جائیں. پھر اس کا اگلا جو باب ہے وہ یہ بتایا انہوں نے کہ ایسے شرکیہ رقیہ دم وغیرہ یہ بھی سارا شرک ہے. پھر اس کا اگلا باب بتایا انہوں نے تبرک، کہ درخت پتھر وغیرہ ان جیسی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بھی شرک ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ اس جگہ، پھر ذبح کے تعلق سے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ اس جگہ ذبح کرنا جہاں پہ، اس جگہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ شرک کے اصغر ہے، شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک ہے. اب اس باب میں یہی بتا رہا ہے کہ استعاذہ غیر اللہ سے کرنا شرک ہے. اب یہ کر کیا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ؟ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام شرک کی اقسام ہیں، یہ تمام شرک ہے، تو لہٰذا جب توحید کو سمجھنا ہے تو ان چیزوں کو سمجھ لو. تو توحید کیا ہے؟ جو یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کا الٹ ہے. یعنی نظر اللہ کے لیے یہ توحید ہے، استعاذہ خالص اللہ کے لیے یہ توحید ہے، برکت صرف انہی جگہ سے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے جو شریعت نے ہمیں بتایا یہ توحید ہے. اسی طرح اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ توحید ہے. تو جو شرک ہے یہ بتا دیا، توحید کیا اس کا الٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تمام جو ابواب ہے اس کو اس طریقے سے کنیکٹ کریں. اس باب کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں جی. ہم اس باب پر آ رہے ہیں کہ یہ باب کیا ہے، استعاذہ کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے استعاذہ عین کے ساتھ، ایک ہے استغاثہ غین کے ساتھ. ایک ہے استغاثہ غین کے ساتھ، ایک ہے استعاذہ عین کے ساتھ. استعاذہ عوز سے ہے، عین واو ذال، عوز. اس کا معنی ہے، استعاذہ کا معنی ہے پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا. اور استغاثہ کا معنی ہے شدید مشکل کی حالت میں مدد طلب کرنا. سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پچھلا چیپٹر کیوں اسکپ کر دیا؟ ہم نے اس لیے اسکپ کیا کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور اتنا خاص نہیں ہے، اور آگے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں پڑھنے کی، اس لیے میں وہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں. اور ایئر 1 میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں. تو استعاذہ اللہ سے پناہ طلب کرنا، استعاذہ پناہ طلب کرنا، اور استغاثہ شدت تکلیف کی حالت میں مدد طلب کرنا. تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ شرک میں سے ہے غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا. کفار مکہ جب کسی وادی یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو اس وادی کے جنات کے سردار سے وہ پناہ طلب کرتے تھے تاکہ دیگر جنات ان کو تکلیف نہ دیں، یعنی اس وادی میں موجود جنات ان کو تکلیف نہ دیں، اس کے لیے وہ جنات کے سردار سے پناہ طلب کرتے تھے.
पनाह तलब करना शिर्क है गैरुल्लाह से? डिपेंड करता है. मिसाल के तौर पर एक मजलूम है, इसके पीछे कोई जालिम लगा हुआ है और आप उसको अपने घर में पनाह देते हैं. वो आपके घर पे नॉक करता है और कहता है कि मुझे पनाह दीजिए, मेरे पीछे जो है वो कातिल और जालिम लगे हुए और मुझे मारना चाहते हैं. वो आपके घर पे नॉक करता है और आपसे कहता है कि मुझे पनाह दें, तो आप उसे ये कहेंगे हटो मुशरिक हो तुम जो है वो शिरक कर रहे हो? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना आप उसको. बेचारा वैसे ही मर रहा है, वो आप उसको और मार रहे हैं. तो क्या ये शिरक है? नहीं. तो ये शिरक नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्तेआज़ा यानी पनाह तलब की जाए उन उमूर में जहां पे इंसान कादिर ना हो, जहां पे इंसान कुदरत ना रखे. इस्तेआज़ा उन उमूर में करना जहां पे इंसानी कुदरत, जो इंसान की कुदरत से बाहर हो, वहां गैरुल्लाह से इस्तेआज़ा करना शिरक है, शिरक अकबर. मिसाल के तौर पर एक शख्स को कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है और वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे पनाह दे दीजिए, मुझे पनाह दे दीजिए, मेरी जान वान बचा ले. बहरहाल ये तो एक खैर इस्तिगासे में आएगा. इस्तिआज़ा में मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो जो है वो उसके पीछे चोर लगे हुए हैं या उसके पीछे जो है वो जालिम लोग लगे हुए हैं, उसको मारना चाहते हैं, और वो एक मज़ार पर जाता है और मज़ार पर एक साहिब कब्र से कहता है कि मुझे पनाह दें. क्या वो उस साहिब कब्र वाले की कुदरत में है कि उसको पनाह दे? नहीं. तो लिहाजा यहाँ पे इस्तिआज़ा शिरक है, शिरक अकबर. अच्छा, अब ये इसमें थोड़ा सा इस्तिलाहात में थोड़ा फर्क नोट कर लें कि जो इंसान के आम कुदरत में हो और उससे वो चीज, उससे पनाह तलब की जाए, तो इसको इस्तिजारा कहते हैं. इस्तिजारा. उन उमूर में पनाह तलब की जाए जो इंसान की आम कुदरत में शामिल है, जो इंसान की आम कुदरत में है, तो उसे इस्तिजारा कहते हैं. इस्तिजारा. आयत नंबर 6 सूरह तौबा, आयत नंबर 6 सूरह तौबा है, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मअमना. अगर कोई मुशरिकीन में से आपसे पनाह तलब करता है, फअजिरहु तो उसको पनाह दीजिए, हत्ता इस्तजारका, देखें यहाँ पे लफ्ज है व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका. अगर कोई मुशरिकीन में से आपसे पनाह तलब करता है तो उसको पनाह दीजिए, हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह, हत्ता कि वो अल्लाह का कुरान सुन ले. यानी उसको पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह का कुरान सुने, हो सकता है ईमान ले आए. तो यहाँ पे ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि मुशरिकीन ने आपसे अगर पनाह मांगे तो आप इनको पनाह ना दें क्योंकि शिर्क है, नहीं. तो इसको इस्तिजारा कहा, यानी आम मामलात में, आम उमूर जो इंसान की कुदरत में, उन मामलात में अगर पनाह तलब की जाए तो उसको इस्तिजारा कहते हैं और ये शिर्क नहीं है. जैसे कि हमने यहाँ पे सूरह तौबा आयत नंबर 6 में देखा. और उन उमूर में जो इंसान की कुदरत से बाहर है, जो इंसान की कुदरत से बाहर है, उन उमूर में
کسی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ، اور یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سوال ہے یعنی زندہ کو پناہ دے سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن ہر معاملات میں نہیں، ہر معاملات میں نہیں، ٹھیک ہے؟ زندہ بھی اس چیز، اس کو پناہ دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور شان یہ قصہ یہ ہے، وَأَنَّهُ کہ بے شک، رجال كان رجال من الانس، رجال انس میں سے، انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ طلب کرتے تھے، برجال من الجن ان رجال سے جو جنات میں سے ہیں، فزادوہم رہقا تو پس جب انسان یعنی مرد جنات سے جب پناہ طلب کرتے تو فزادوہم رہقا تو یہ جنات کو مزید طغیانی اور سرکشی میں بڑھا دیتے تھے۔ اس کا دو طریقے سے تفسیر کی گئی ہے فزادوہم رہقا کی۔ دیکھیے یہ آیت ہے یہاں پر، ایک ہے رجال انس میں سے، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے، ایک ہے رجال جنات میں سے۔ اب یہ رجال الانس جو ہیں یہ رجال الجن سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کیسے وہ وادی میں جب پڑاؤ ڈالتے تو جنات کے سرداروں سے وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے تاکہ تمام شر سے محفوظ ہو جائیں وہ۔ اب یہاں پہ ہے فزادوہم رہقا، یہ زیادہ جو فعل ہے، زیادہ جیسے قالا، یہ فعل ہے نا، زیادہ کا مطلب ہے زیادہ کر دینا۔ اگر اس کا فاعل اگر یہ مانیں گے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ فزادوہم کا مطلب ہے ان کو بڑھا دیا۔ مثال کے طور پر ضربہ ہے، اس ایک شخص نے، اس ایک مذکر نے مارا۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ ضربہ اس کو مارا، یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی ہے، اس ایک شخص نے اس کو مارا۔ اسی طرح اگر جمع لانا ہو تو کیا کریں گے، ضربوہ، ان لوگوں نے اس ایک شخص کو مارا۔ اور اگر یہ بھی یعنی یہ فاعل بھی جمع ہے لیکن یہ جو مفعول بھی ہے یہ مفرد ہے، واحد ہے، لیکن اگر یہ بھی اگر میں جمع لاؤں گا تو کیا کروں گا کہ ضربوہم، اسی طرح یہ زادوہم، ٹھیک ہے۔ بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رجال الانس جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، اور فزادو یہ واو جمع کا ہے، اس کا فاعل بھی جمع ہے، اور ہم یہ بھی جمع ہے، یعنی انہوں نے ان کو بڑھا دیا، یہ ترجمہ کریں گے۔ انہوں نے، کون انہوں نے؟ رجال الانس نے ہم رجال الجنات کو بڑھا دیا سرکشی میں، یہ احتمال بھی ہے۔ اگر میں زادو میں فاعل رجال الانس کو مانوں، ٹھیک ہے، اگر زادو میں فاعل رجال الانس کو مانوں
اور ہم میں جنات کو مانوں تو رہا کا معنی ہوگا طغیانی اور سرکشی. لیکن یہ بھی احتمال تو ہے نا کہ فزادو میں فائل جو ہے رجال الجنات ہے. بڑھا دیا اگر میں مانوں یہاں پہ فزادو میں جو فائل ہے وہ جنات ہے, یعنی اس کا الٹ, جو پہلے کیس ہے اس کا الٹ. اور ہم میں جو ہے وہ انسان, انس. اب مانا کیا ہوگا کہ فزادوہم یعنی جنات اور رجال نے بڑھا دیا انسانوں کو رہا کا. جب یہ اس طرح سے ہم اس کو کریں گے تو یہاں پہ رہا کا معنی ہوگا خوف. رجال الجن نے رجال الانس کو بڑھا دیا خوف میں. سمجھ آ رہی ہے؟ واپس سمجھاتا ہوں. آیت میں دو جمع ذکر ہے, رجال الانس رجال الجن, اور بتایا کہ فزادوہم رہقا. اب فزادوہم, فزادو یہ جمع, اس میں فائل جو ہے وہ جمع ہے, فزادو واو آ رہا ہے نا, جیسے کہ ضربو تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ہم بھی جمع ہے, جمع مذکر ہے. اب اس میں دو احتمالات ہیں کہ یہ فزادو کی ضمیر جو ہے وہ رجال الانس ہے یا رجال الجن ہے. اگر میں فزادو میں جو ضمیر مستتر ہے, اگر میں فزادو میں ضمیر جو مستتر ہے انس لیتا ہوں اور ہم سے مراد جنات لیتا ہوں, تو میں ترجمہ یوں کروں گا کہ انسانوں میں سے رجال نے یعنی رجال الانس نے پناہ طلب کی رجال الجن سے, لہذا رجال الانس نے رجال الجن کو مزید طغیانی میں بڑھا دیا. اور اگر میں اس کا الٹ لیتا ہوں, فزادو میں جو ضمیر مستتر ہے وہ رجال الجنات لیتا ہوں اور ہم سے رجال الانس لیتا ہوں, تو میں ترجمہ یوں کروں گا کہ رجال الانس نے رجال الجنات سے پناہ طلب کی, تو لہذا رجال الجن نے رجال الانس کو مزید خوف میں بڑھا دیا. نہیں آ رہی سمجھ؟ اگر نہیں آ رہی سمجھ میں تو سیدھے سیدھے دو معنی لکھ لیں. اس کے دو معنی یہ ہیں کہ جب رجال الانس یعنی انسانوں نے جنات سے پناہ طلب کی, تو ایک معنی یہ ہے کہ جب انسانوں نے جنات سے پناہ طلب کی تو انسانوں نے جنات کو مزید طغیانی میں بڑھا دیا. یعنی جب وہ پناہ طلب کر رہے ہیں جنات سے تو جنات اور پھول گئے کہ ہم تو جی طاقتور ہیں, یہ انسان جو ہے وہ ہم سے پناہ طلب کر رہے ہیں, تو اور طغیانی میں بڑھ گئے. ٹھیک ہے, تو انسان جتنا ڈرتا ہے جنات سے, جنات اس پر اتنا حاوی ہوتے ہیں. انسان کی توحید جتنی کمزور ہوتی ہے جنات اس پر اتنا حاوی ہوتے ہیں. تو لہٰذا جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر توکل, جتنا اللہ پر توکل کم ہوگا, اسی لیے میرے خیال میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محمد بن صالح عثیمین ہی ہیں وغیرہ, کہ بچوں کو بہت زیادہ ڈرانا, اور جو لوگ باتھ روم وغیرہ میں بند کر دیتے ہیں اور روم وغیرہ میں ڈارک روم میں بند کر دیتے ہیں یا اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں, تو بچہ اس وقت شدید خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت اس کو جن اٹیک کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہ کریں, بچوں کو اس طرح سے ڈرا کے خطرناک قسم کی سزائیں نہ دیں. اور اسی طرح انسان بھی جب اس کی توحید پختہ ہوگی توکل بھی پختہ ہوگا. جب توکل پختہ ہوگا تو وہ جنات سے نہیں ڈرے گا, صرف اللہ سے ڈرے گا. اور جب جنات سے نہیں ڈرے گا تو پھر وہ طغیانی میں بھی نہیں بڑھیں گے. لیکن جب انسان جنات کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے اور پھر جنات سے پناہ بھی طلب کر رہا ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ جنات کو طغیانی میں بڑھا دیں گے. اس کا دوسرا معنی, اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب رجال الانس نے رجال الجن سے پناہ طلب کی تو جنات نے انسانوں کو مزید خوف میں ڈال دیا. یعنی انسان مزید خوف زدہ ہو جاتا ہے جب وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ جی ہاں, دونوں معنی صحیح ہیں, دونوں معنی صحیح ہیں, دونوں معنی کا احتمال ہے.
اگلی حدیث ہے خولہ بنت حکیم سے فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو شخص کسی بھی جگہ، منزلا نکرہ ہے، اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، یہ عربی قاعدہ ہے۔ منزلن یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن یہاں پہ نفی کا سیاق نہیں ہے، یہاں پہ نفی کا سیاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفی کا سیاق نہیں ہے، پھر بھی یہ جو من آ رہا ہے یہاں پہ، من کی وجہ سے یہ اگر من کے بعد نکرہ آ جائے تو بھی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یعنی اس کا مراد یہ ہوگا، عموم کے فائدے سے مطلب یہ نکل رہا ہے کہ کوئی بھی جگہ، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ پکنک پہ گیا ہوا ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کوئی بھی جگہ انسان جاتا ہے، فقال، تو انسان پہ یہ دعا کرتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیہ کلمات کہتا ہے، لم یضرہ شیء، تو اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی، حتی یرحل من منزلہ ذالک، حتی کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ تو آپ انسٹیٹیوٹ میں قدم رکھے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آفس جائیں، گھر جائیں، کہیں بھی گاڑی میں بیٹھے، کوئی بھی پڑاؤ ڈالنے کی، کوئی بھی منزل جو ہے، اسم ظرف پڑھا آپ نے؟ اسم ظرف کس وزن پر ہوتا ہے؟ مفعل کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعل کے وزن پر۔ یہ نزلہ ینزلو سے مفعل کے وزن پر منزل، نازل ہونے کی جگہ، جیسے کہ سجدہ یسجدو سے مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، یہ اسم ظرف کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی نازل ہونے کی جگہ، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ پکنک پوائنٹ ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بائک ہو، کہیں بھی آپ نازل ہو رہے ہیں، کہیں بھی آپ رک رہے ہیں، وہاں پہ یہ دعائیہ کلمات کہیں گے، تو کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آپ کو کوئی بھی چیز، لم یضرہ شیء، شیء یہ نکرہ فی سیاق النفی، کوئی بھی چیز نہیں نقصان پہنچائے گی آپ، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی، حتی یرحل من منزلہ ذالک، حتی کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ ذرا دعا کو دیکھ لیتے ہیں، دعا کیا ہے، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات سے، اللہ کے کلمات سے، التامات، التامات یہ تامات کلمات کی صفت ہے، یعنی یہ نعت منعوت ہے، پڑھا ہے نعت منعوت، صفت موصوف ایک ہی چیز ہے۔ تو میں اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں، ایسے کلمات جو کہ تامات ہیں، جو کہ مکمل ہیں۔ تام مکمل کب ہوتے ہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام تمام ہوا صدقاً وعدلا، جب اس میں سچائی ہو اور جب اس میں عدل ہو، تو یہ کلام تام ہوتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وعدلا، اللہ کا کلام تمام ہوا، مکمل ہوا، پرفیکٹ ہوا، صدقاً سچے ہونے کے اعتبار سے، وعدلا اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو کلمہ تام کب ہوتا ہے؟ جب سچا ہو اور عدل پر مبنی ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ طلب کرتا ہوں بکلمات اللہ، اللہ کے کلام سے، ایسا کلام جو کہ تامات، جو کہ مکمل ہے، سچائی اور عدل پر مبنی ہے، من شر ما خلق، من شر، یہ ما کہتے ہیں اس کو موصولہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی من شر الذی خلق، اس شر سے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو ہے، اس شر سے میں اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں محل استدلال کیا ہے یہاں پہ، محل استدلال یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے پناہ طلب کر سکتا ہے،
استعاذہ صرف اللہ ہی سے کیا جا سکتا ہے. استعاذہ یعنی اللہ پناہ طلب کرنا. اب پناہ صرف اللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے, تو یہاں پہ تو اللہ سے پناہ طلب نہیں کی جا رہی, بلکہ یہاں تو اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کلمات بھی اللہ کے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے, اور صفت مخلوق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل اور اہل السنہ نے یہ دلیل دی تھی جب معتزلہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے. جب انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے, تو اہل السنہ کی بہت سارے دلائل ہیں, اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے, تو پھر مخلوق سے استعاذہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے کلام سے استعاذہ کیا ہے, پناہ طلب کی ہے. تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ غیر مخلوق, اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, بلکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اس لیے قرآن کی قسم بھی اٹھانا جائز ہے. یہ پتہ ہے نا کہ غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے, غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, لیکن قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. سوال ہے کہ یہاں تک رحقہ کا کیا مطلب ہے؟ رحقہ کے دو مختلف مطلب ہیں جو میں نے یہاں پیچھے لکھے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے فزادوہم سے کیا مراد ہے. اگر فزادوہم سے مراد انسان جنات کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر رحقہ کا معنی ہوگا طغیانی. اگر فزادوہم میں مراد یہ ہے کہ جنات انسان کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر رحقہ کا معنی ہوگا خوف. اللہ کے تام کلمات کون سے ہیں؟ اللہ کے کلمات بے شمار ہیں, اللہ کے کلمات بے شمار ہیں. لو کان البحر مدادا لکلماته لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگر یہ سارے دریا جو ہے وہ یہ انک ہو جاتے, انک سیاہی, اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم ہو جاتے, اور اس سے اللہ کے کلام لکھنا شروع ہو جاتے, اللہ کا کلام ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کلام, اللہ کا کلام بہت ہے. اللہ کا ہر کلام جو ہے وہ سچائی اور عدل پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتا ہے. کن, کلمہ کن بھی اللہ کا کلام ہے, کلمہ کن اللہ کا کلام ہے. جب بھی وہ کوئی بھی چیز چاہتا ہے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا کلام جو ہے اللہ کے کلمات ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بے شمار ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہر کلام تام ہے. جی ہاں, یہی کہنا چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ کا ہر کلام تام ہے, مکمل اور پرفیکٹ ہے. اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا علم ہے نہیں, میں نے بھی بتایا اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کیسے کیا یہ نہیں پتا ہمیں. جیسے اس کی شان کو لائق ہے اس نے ویسے کلام کیا, اور وہ کرتا ہے جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ کا کلام یہ ہے. اللہ کے کلمات قرآن یہ کلمات کونیہ, کلمات شرعیہ, کن کلمہ کونیہ ہے, کلمہ شریعہ یہ سارے جو قرآن اور احادیث کے معنی جو القاء کی اللہ تعالیٰ نے, پوری شریعت اللہ کے کلام سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اللہ کے کلام سے پناہ مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق سے استعاذہ پناہ طلب کرنا شرک ہے. سمجھ آ گیا؟ اور کوئی سوال ہے؟
اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک جگہ رکا ٹھہرا اور اس نے یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ کلمات اس نے کہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو مصیبت پہنچ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بتائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا، اللہ کے رسول نے بتا دیا نا کہ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بتا دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شخص پڑھے اور اس کو تکلیف بھی پہنچے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اور دعا قبول نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، تو اس میں گھبرا کیوں رہے؟ ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ انسان یہ کلمات کہے اور اس کو تکلیف بھی پہنچ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور دعا قبول نہ ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ اپنی جگہ برحق ہے، مسئلہ ہم میں ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ قبول نہ ہو. ٹھیک ہے، تو انسان مثال کے طور پر دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اپنی وعدہ ہر اپنی جگہ، اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام کما رہے ہو آپ، حرام کمائی معنی ہے دعا کی قبولیت میں، تو یہ بھی تو دعا ہے نا. اچھا بتائیں ذرا دعا کے قبولیت کے معنی کیا ہے؟ معنی یعنی رکاوٹیں، دعا کو قبول ہونے سے کون کون سی چیز روکتی ہے؟ جی گناہ بہت سارے، جی ہاں گناہ بھی روکتے ہیں انسان کی دعا کی قبولیت کو. جیسے کہ سلف کا قول ہے کہ دعا کی قبولیت کا امید نہ رکھو جب تم نے دعا کی قبولیت کا دروازہ معصیتوں سے بند کر دیا ہے. جی حرام کمائی دوسرا سبب ہے. حرام کمائی کی حدیث کیا ہے؟ وہ عرابی والی حدیث، وہ شخص جو حج پر بڑا طویل سفر کر کے گیا، ہاتھ اٹھا کے ربی ربی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مشربو حرام و طعامو حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، ملبسو حرام، اس کا پہننا حرام کا، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام پر پلتا ہے وہ، کیسے دعا قبول ہوگی اس کی؟ ٹھیک ہے حرام چیز. تیسرا دعا کی قبولیت میں معنی اس لیے گنوا رہا ہوں کہ یہ بھی دعا ہے. جب انسان استعاذہ کیا، دعا ہے نا، اللہ سے پناہ کی دعا کر رہا ہے وہ، تو یہاں پہ انسان جو استعاذہ کر رہا ہے ہر جگہ ٹھہراؤ کی، تو یہ موانع اور یہ رکاوٹیں ذہن میں رکھے. حرام کھانا ٹھیک ہے جی. ایک اور سبب ہے ماشاءاللہ غافل دل. ہاں بالکل، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل دل سے دعا نکلی بھی اس کو قبول نہیں کرتا. غافل دل سے نکلی ہوئی دعا اس کو قبول نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم پڑاؤ ڈالیں کہیں تو ایسی پتہ نہیں ہے کچھ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا ہے. تو لہٰذا جب آپ کہیں پڑاؤ ڈالے تو ذرا اچھے پختگی سے مضبوطی سے اس کا معنی سمجھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، وجہ اس کی یہ ہو کہ آپ غافل دل سے دعا نکلی بھی ہو، پتہ ہی نہیں ہو. جی شاباش، دعا میں جلدی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول کی جاتی رہتی ہیں جب تک کہ تم جلدی نہیں کرتے. پوچھا گیا استعجال جلدی کرنا کیا ہے؟ تو نبی نے جواب دے دیا جلدی کرنا یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ دعوت ولم یستجب لی، میں نے دعا کرتا رہا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. یا تو وہ زبان سے ہی الفاظ کہتا ہے یا تو پھر وہ دل سے یہی سمجھتا ہے اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، اگرچہ وہ الفاظ نہیں بھی کہہ رہا لیکن دل میں اگر اس کا یہ آ گیا کہ میں دعا کب سے کر رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس نتیجے میں وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ہے جلدی کرنا.
یہ ہے جلدی کرنا، دعا میں جلدی نہ کریں جی. اور کیا اسباب ہے؟ ہم نے کتنے اسباب گنے؟ کوئی دہرا دے. کون کون سے؟ گناہوں کی کثرت، حرام کمائی، اور استعجال، دعا میں جلدی کرنا. ٹھیک ہے، اور کون سے ہیں؟ سنت کے مطابق نہ ہو. جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے، سنت کے مطابق نہ ہو. اور ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو جب زندگی سموتھلی چل رہی ہو نا، جب کوئی تکلیفیں نہ ہو، تو اللہ کو اس حال میں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ تمہیں یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں یاد رکھے گا. یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. یونس علیہ السلام اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے، دین پر عمل کرنے والے نہ ہوتے، للبث في بطنه، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک. ان کی دعا ہم نہیں سنتے. لیکن چونکہ وہ آج کی مشکل میں پھنسنے سے پہلے، وہ جب زندگی اچھی چل رہی تھی تب بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. تو لہٰذا ہر حال میں دعا کرنا. صرف مصیبتوں میں دعا کرنا تو یہ تو مشرک اور کفار کا شیوا ہے. اسی طرح ایک اور سبب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے دعا کرے فلیعظم المسئلہ، تو وہ سرٹنٹی کے ساتھ مانگے، 100% یقین کے ساتھ مانگے. یعظم المسئلہ، وہ پختگی کے ساتھ مانگے. ایسا نہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، یا کہیں دعا کرنے میں کوئی ایسا ہو کہ کوئی ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، چلو میں مانگ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے. ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ چلو دعا مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ میرے 5 منٹ جو ہے وہ دعا میں ہوں گے نا، باقی تو اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے، مل جائے گی وہ چیز، تو چلو دعا مانگ لیتے. نہیں، ایسے انسرٹینٹی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے. دعا جو ہے وہ سرٹینٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. جی یہ باب ختم ہو گیا. کوئی سوال ہے؟ اوہو، مسئلہ نمبر 5 اسی باب کا. سوال ہے کہ میوزک گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ. میوزک آج کل کی میوزک میں بھی ہے اور فحاشی ہوتی ہے، تو گناہ کبیرہ ہی ہے. اور دوسرا کیا ہے، لہو الحدیث جو ہے وہ قرآن میں آیا تھا نا، میں یشتری لہو الحدیث، یہ جو ہے وہ میوزک کے بارے میں ہی ہے. کیا سوشل میڈیا پر تصاویر پر نظر بد لگ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل لگ سکتی ہے، لہٰذا اس کو ایڈٹ کر کے نہ ڈالا کریں. جیسی شکل ہے بچے کی ویسی دکھائیں، یا جیسی ہماری اپنی شکل ہے ویسی دکھائیں. لوگ اس کو ایڈٹ کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں، فضول میں خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں، اور دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ نظر لگائیں ہمارے بچوں پر یا ہم پر. اول تو ڈالے ہی نا، نظریں لگتی ہیں بھائی، نظریں لگتی ہیں، بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو. اور کیا سوال تھا؟ مسئلہ نمبر 5 اس باب کا ہے، پچھلے باب کا، اس کی وضاحت کر دیں. اسی باب کا آ گئی وضاحت.
اس باب کا. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب بنفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. اس کو اگر جو شخص انگلش میں لکھنا چاہے تو لکھے it works therefore it must be true. It works therefore it must be true. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کون الشیء یحصل به منفعۃ دنیویۃ, کہ کسی چیز سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے, من کف شر, کوئی شر کے ہٹ جانے سے یا کوئی نفع مل جانے سے, تو اس دنیاوی فائدے, اس چیز سے جو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے, یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز شرک میں سے نہیں ہے. مثال کے طور پر کہ مشرکین مکہ جب وادی میں پڑاؤ ڈالتے تو جنات سے پناہ مانگتے, جنات کے سردار سے پناہ مانگتے, اور ان کو یہ فائدہ حاصل ہو بھی جاتا ہے کبھی کہ ان کو پھر جنات تنگ نہیں کرتے تھے. اب ان کو یہ دنیاوی مصلحت, دنیاوی فائدہ حاصل ہو گیا, تو مصنف رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کا منفعت, کسی چیز کا فائدہ مند ہونا اس چیز کے جائز ہو جانے کی دلیل نہیں ہے. یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جادو سے منفعت لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ بھی پہنچتا ہے, اسی طرح شراب سے فائدہ بھی پہنچتا ہے, اسی طرح چوری سے فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ کیا کسی چیز سے فائدہ حاصل ہو جانا, کسی چیز کا ورک کر جانا اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جب بھی مزار پہ گیا ہوں اور جب بھی میں نے وہاں چادر چڑھائی ہے غیر اللہ کے نام پر, میری مراد پوری ہو گئی, تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوا. اب اس نے دلیل کیا بنائی کہ چونکہ اٹ ورکس therefore it is توحید, it isn't شرک. اس نے اپنی دلیل اور آرگیومنٹ یہ بنایا کہ چونکہ میں مزار پہ گیا اور میری مراد پوری ہو گئی, لہٰذا یہ شرک نہیں ہے, یہ توحید ہے, اور یہ صحیح ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو میں یہی بتا رہے ہیں یہ کہ کسی چیز کا کام چل جانا, کسی چیز کا منفعت فائدہ مند ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ چوری سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن کیا چوری جائز ہو گئی؟ نہیں. تو اس طرح اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ تمہاری مراد اس قبر والے نے پوری کی ہے. اس سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم مزار گئے اور تم نے غیر اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ نے تمہاری مدد کی ہو اور تم سمجھ رہے ہو میری مدد غیر اللہ نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے, یہی بتا رہے ہیں. ویسے یہ جو میں نے انگریزی میں لکھوایا اٹ ورکس therefore it must be true, یہ سائنس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ لوگ جو سائنس پرستی کا شکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس ورکس therefore it is true, it must be true. تو میں نے یہی قاعدہ لکھوایا, ایک پرنسپل ہے کہ something if it works it doesn't mean کہ it is true. بہت سارے ہسٹری میں ایسے چیزیں, ایسے زمانے آئے ہیں, ایسے مقامات آئے ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر ایرسٹوٹیلین سائنس جو ہے, ایرسٹوٹل کی سائنس ہے, وہ ورک کرتی تھی کئی سالوں تک. ایرسٹوٹل کی سائنس کی بنیاد پر ایجادات بھی ہوئی. پھر نیوٹن آیا, نیوٹن نے ایرسٹوٹل کی سائنس کو رد کر دیا, اور پھر نیوٹن نے بھی بڑی نئی نیوٹن کی سائنس کی بنیاد پر بھی بڑی نئی ایجادات ہوئی. اور پھر آئنسٹائن آیا, آئنسٹائن نے نیوٹن کی سائنس کو اڑا کے پھینک دیا. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب سائنس غلط بھی تھی اور ایجادات بھی ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ پرنسپل سمجھ میں آیا کہ something if it works it doesn't mean کہ it is true. ٹھیک ہے, چلیں, سبحانک اللہم.
تعود شيخنا ينزل وقوم